अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, अगर हम बात करें मुल्क की सियासत की तो हम देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी की सूरत हाल है और जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क को इन हालात पर पहुँचाने का ज़िम्मेदार एक दूसरे को करार देती हैं। और इस सियासी दंगल में सबसे ज़्यादा जिस सियासी जमात का जिक्र हो रहा है या जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लीडर इमरान खान। कल भी हमने देखा कि इस्लामाबाद की टीम तोशाखाना केस में ज़मान पार्क पहुंची उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ज़मान पार्क के बाहर बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद थे और इसी तनाज़ुर में अगर हम वज़ीर दाखिला के बयान की बात करें तो उनका ये कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब हुकूमत चाहेगी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अदालत हुक्म पर। तो इसी सूरत हाल में अगर हम देखें तो इमरान खान की जानिब से इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो कल पैमरा की जानिब से ये हिदायत भी जारी कर दी गई कि इमरान खान का खिताब टीवी चैनल्स नशर नहीं करेंगे, यानी इमरान खान का मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया और उनके खिताब को नशर करने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। तो पहला सवाल जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो यही होगा कि एक जानिब तो इमरान खान की जो आज भी हमने जो एक डेवलपमेंट देखी थी कि ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी कि उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया जाए, वो जो दरख्वास्त थी अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई और वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का फ़ैसला बरकरार रखा गया है अदालत की जानिब से। तो क्या इस सूरत हाल में ऐसा लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का उसूली फ़ैसला कर लिया गया है? ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा हम बात करेंगे कि मुखालिफिन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान को लाडले की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून हैं, उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। तो क्या इमरान खान के लिए जो कहा जाता है कि वो लाडले हैं, ये बयानिया तब्दील होना चाहिए? ये हमारा दूसरा सवाल होगा जो कि हम अपने मेहमानों से करेंगे। और तीसरा हम कुछ बात करेंगे दहशत गर्दी की सूरत हाल की। आज हमने बोलान में एक अफसोसनाक वाक़या देखा जब एक ट्रक जो कि बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी का था उसके करीब एक खुदकुश धमाका किया गया और उसके नतीजे में 9 अहलकार शहीद हो गए, जबकि 9 ज़ख्मी और हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो उसके बाद वही मजम्मतें की जाती हैं और वही घिसे पिटे बयान के दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे और दहशत गर्द अपनी मज़मूम कार्रवाइयों में कामयाब नहीं होंगे। रिपोर्ट भी वज़ीर दाखिला की जानिब से तलब कर ली गई है। तो क्या नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ कागज़ों तक महदूद है, सिर्फ बैठकों में सिर्फ उसको डिस्कस किया जा रहा है, या अमली इक़दाम भी इस हवाले से किए जा रहे हैं? ये 3 हमारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम अपने मेहमानों से आज बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से, और डॉक्टर इरफान अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सज्जाद मीर साहब, आपसे सवाल है मेरा, बताइएगा इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उसे भी आज मुस्तरद कर दिया गया, इसके अलावा उनका मीडिया ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है उनकी गिरफ्तारी का उसूली फैसला हो चुका है? देखिए, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, यानी पिछले कुछ 15-20 दिन से, कि वक्त आ गया है कि शायद इमरान के खिलाफ रियासत ने कोई सख्त फैसले कर दिए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे आप भी अभी कह रहे थे कि लाडला का एक स्टेटस जो उसको हासिल था, जगह जगह उसको सहूलतें मिलती थी, रियायतें मिलती थी। मैं एक तरह से तंबीह करता आ रहा हूँ कि ये मज़ीद ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। रियासत के अपने कुछ मसाइल होते हैं, ये कोई पीडीएम और पीटीआई का मसला नहीं है। मसाइल ये हैं कि इस वक्त और बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं और बहुत से मामलात हैं जो अब सोशल मीडिया पर भी आ रहे हैं और आम तौर पर डिस्कस किए जा रहे हैं। साफ दिखाई देता था कि इमरान अपने आप को मुश्किल में फंसा रहे हैं, लेकिन उसके पास इसके सिवा चारा कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो अपना बयानिया बदलते हैं तो अपनी पॉपुलैरिटी खोते हैं। अगरचे पॉपुलैरिटी नहीं खोएंगे, वो उनके फॉलोअर्स ऐसे हैं कि वो कुछ भी कह दें लोग उनका साथ देंगे। यानी कि इस बात पे मैं बहस नहीं करना चाहता कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया गया तो उसके नताइज क्या निकलेंगे, क्या नहीं निकलेंगे, लेकिन ये बात तय कर ली गई है कि जो मुकदमात उनके खिलाफ कायम किए गए थे उन मुकदमात को अब आगे चलाया जाएगा और उसके जरूरत पड़ी तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो नाअहल भी किया जाएगा। देखिए, उसके बगैर वो कहते हैं कि इलेक्शन कराओ, मैं पॉपुलर हूँ, लोग मुझे इलेक्ट कर देंगे
اور تمہاری پھر ایسی تیسی جو تم میری مخالفت کرتے رہے ہو اور سمجھتے رہے ہو کہ میں مثال کے طور پر سیکورٹی اداروں کے اندر بھی بہت سے ان کے مسائل ہیں، میں کہتے کہتے رک گیا ہوں کہ انہوں نے کس کس سے دشمنی مول نہیں لی ہوئی، اور سب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں، تو سب ان سے خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں، اچھا جینون خطرہ محسوس کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کے مزاج سے واقف بھی ہیں، ماضی میں بہت سارے تجربات ایسے ہیں جس سے وہ واقف بھی ہیں. تو یہ میں نہیں کہتا کہ عمران کی کوئی نیگیٹو پوائنٹ بیان نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران نے اپنے آپ کو مشکل میں پھنسا لیا ہے. تمام اداروں کو میں کہہ رہا ہوں، تمام ادارے نہیں تو جی اکثر ادارے اور اکثر سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ایک طرح سے ان سے بھی خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں شاید جینون طور پر کہ ان کا آنا پاکستان کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہو، وہ محسوس جی کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. صحیح. تو اس لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ ایک طرح سے ہو چکا ہے کہ ان کو اب مزید سہولتیں نہیں دی جائیں گی، گرفتار کیا جائے گا یا نااہل قرار جی دیا جائے گا، اس طرح بلی چوہے کا کھیل کھیل کے ان کو تڑپایا جائے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اس پر عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ جتنے اب باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اسی کی نشاندہی. ٹھیک ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے جو سینئر لوگ ہیں ان کا نام لے لے کر اگر آپ بات کریں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ قانون کی خلاف ورزی تو ہوتی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر قانون حرکت میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ باقی لوگ کوئی کمی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں میر صاحب کی بات بالکل مانتا ہوں، لیکن میر صاحب ذرا یہ بتا دینا کہ جی باقی لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہیں، جوڈیشری کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، آفیسرز کے خلاف، خاص کر جو ریٹائر ہو گئے ہیں اور بھی جو ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو جو جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے، بالکل قانون نافذ ہو، عمران خان پر بھی نافذ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کا بھی دھیان رکھیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کچھ دبے الفاظ میں بات کی ہے میر صاحب نے، کھل کر نہیں کی ہے. عمران خان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، عمران خان خود بندہ جیسا بھی ہے اس پر اس بحث کو چھوڑ دیں. تو جو بھی آپ نے کارروائی کرنی ہے اس کا جو سیاسی پہلو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جب بھی گورنمنٹ نے ایکٹ کرنا ہے ان کے خلاف تو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ کوئی ایسا نیگیٹو ریاکشن نہ آئے، کوئی انتشار نہ پھیل جائے. دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو نہ پکڑنا انتشار کا باعث ہے یا ان کو پکڑ لینا انتشار کا باعث بنے گا، ان دونوں چیزوں کو موازنہ کر لیں. پہلے ہی جو ملک ہے وہ بڑے نازک صورتحال میں ہے، آپ کو پتہ ہے اکانومی کا جو حال ہے، آپ کو پتہ ہے جو بھی ہے. تو میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں اور ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک کریں. بالکل میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر فوج کے خلاف، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فوج کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں، وہ میر صاحب نے تو ذرا نام نہیں لیا نا اس بات کا، میں کھل کے کہتا ہوں کہ فوج کے خلاف بات کرنا، فوج کے سینئر آفیسرز کا نام لے لے کے بات کرنا کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے، چاہے کوئی بھی یہ بات کرے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کرے تو اس کو پکڑ لو، کوئی اور کرے تو اس کو چھوڑ دو. ایسے ہی سپیریئر ججز کی بات ہے کہ عمران خان کرے تو اس کو پکڑ لو، کوئی اور کرے تو اس کو چھوڑ دو. ایک جیسا کرے نا، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میر صاحب کو بھی اچھی طرح نظر آ رہا ہے. تو یہ بات ہے. اور پھر یہ جو فالوئنگ والی بات میں نے کی، اس کا بھی ذرا دھیان رکھیں، ضرور ڈیل کریں عمران خان صاحب سے، قانون کے مطابق ڈیل کریں، لیکن خیال رکھیں کہ ملک میں انتشار بڑھ نہ جائے کم ہونے کے بجائے. اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو جو سیاسی صورتحال ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے، باقاعدہ ان کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے. نسیم صدیقی صاحب، آپ اس سیاسی ماحول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں اس وقت بہت گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی جیسے سجاد میر صاحب نے ایک بات کی کہ اگر عمران خان صاحب سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کو نہیں سمجھا جاتا کہ وہ صحیح ہوگا. تو اس ملک میں فیصلہ کرنے والے کون ہے؟ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، جمہور نے فیصلہ کرنا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے؟ یہی غلطی آپ نے 1971 میں دہرائی تھی کہ جو طاقتور اور جو پاپولر لیڈر تھا اس کو آپ نے سنپ کرنے کی کوشش کی. نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. ابھی بھی آپ وہی حرکت کر رہے ہیں کہ جو پاپولر لیڈر ہے اس کو ناجائز طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے. آج 75 کے قریب ان کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہیں. اگر ایک آپ کوئی جینون ایف آئی آر کاٹ لیں اور اس میں ان کو گرفتار کر لیں، یہ تو ایک چوہے بلی والا کھیل چل رہا ہے، کیونکہ پوری پی ڈی ایم، پوری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے اور عمران خان ایک طرف کھڑا ہوا ہے.
اس کو دیکھیں آپ ٹی وی پہ پابندی اس کی تقریر کی لگا دیں, لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ایک جو لیڈر ہے اس کی پاپولیرٹی چل رہی ہے, اس کی فالوئنگ ہے, اور کون سا ایسا کیس ہے جس کے اندر ان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے یا بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے. صرف اس وقت جو ہے وہ ٹیز کرنے والے معاملات ہو رہے ہیں, آپ پولیس گھر بھیج رہے ہیں, حالانکہ عمران خان پچھلے ہفتے عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے. تو یہ وہ جو پرانے گھٹیا طریقے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے. بکری چوری, بھینس چوری, اس قسم کے مقدمات ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ٹرائل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں انارکی تو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کر رہی ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان نہیں کر رہے, جو آئین اور قانون والی باتیں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن یہاں پہ جو نفرت انگیزی ہے, ایک دوسرے کے خلاف مخالفانہ رائے ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ اگر عمران خان کی تقریر پہ پابندی ہے لیکن کم از کم آج 10 پریس کانفرنسز جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہوئی ہیں. تو بھائی سب سے سیدھا معاملہ ہے, اگر آپ نے عوام کا نظریہ لینا ہے, عوام اچھا چاہتی ہے, عوام برا چاہتی ہے, آئین کے مطابق آپ الیکشن 2 صوبوں میں تو کرائیں کم از کم, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے غلط راستے کی طرف, تصادم کی طرف جو ہے وہ حکومت لے کے جا رہی ہے. عمران خان تو ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لاڈلے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ لاڈلے کو کوئی گولی مارتا ہے, لاڈلے کے اوپر حملہ کروایا جاتا ہے, ان کی بیل کینسل ہو رہی ہے. ہاں بالکل, آج سے 3-4 سال پہلے اگر لے لیں تو شاید اس وقت عمران خان لاڈلے تھے, ان کی ضمانتیں بھی بہت جلدی ہو جاتی تھیں, باقی معاملات بھی بڑے اصولی طور پہ طے ہو جاتے تھے, اور اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر پی ایم ایل این کے لیڈروں کے اوپر کافی زیادہ سختی تھی. لیکن میرے خیال سے اب پہیا جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے کہ اب پی ایم ایل این والے تمام لوگوں کو سہولت مل گئی ہے, نیب قوانین ختم ہو گئے ہیں, ان کو وزارتیں ملی ہوئی ہیں, اور تمام جو سختی ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس سوال پر؟ جی دیکھیے, میں جنرل صاحب کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ ٹھیک بات ہے. جو میں بھی اس بات کے اوپر کہوں گا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں, چاہے وہ سرونگ آفیسرز ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, ان کے نام لے کے ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے, اور کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی لائن آف ڈیوٹی میں رہتے ہوئے بہت نیشنل انٹرسٹ کے اندر بہت سارے بات, آج ایک بحث چل پڑی ہے کہ جی اداروں کی سیاست کے اندر مداخلت یا سیاست کے اندر مداخلت نہ کرنا, یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ادارے کا رول ہے. یہ ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے. جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کو اس جگہ پہ لانے کے لیے. ہمارے ملک کے ریاستی اداروں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا, اور اس کے اندر جو چاہے وہ سابق چیفز ہیں, موجودہ چیف ہیں, سابق آفیسرز ہیں یا موجودہ آفیسرز ہیں, ہر ایک نے اپنی جان کی بازی لگا کے اس ملک کو سیکیور کیا. تو اس لیے ان کے اوپر تنقید کوئی بھی کرے وہ ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے. وہی پیمانہ مریم نواز کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہی پیمانہ عمران خان کے لیے بھی ہونا چاہیے, وہی پیمانہ آصف علی زرداری کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور وہی پیمانہ کسی اور کے لیے بھی ہونا چاہیے, مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اب آتے ہیں موجودہ سینیریو کے اوپر کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, اس وقت جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں, جس میں توشہ خانہ کیس ہے جس کی بات ہو رہی ہے, باقی جو کیسز ہیں کچھ کے اندر ضمانت ہو گئی اور توشہ خانہ میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو اس میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ عدالت خان صاحب کو کوئی ایکسٹرا ریلیف دے, لیکن توہین عدالت میں آج جس طرح سے عطا طاہر کا, مریم نواز کی, باقی لوگوں کی جو درخواستیں ان کو خارج کر دیا گیا, ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا. تو سوال میرا یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اوپر جب مریم نواز صاحبہ تنقید کر رہی ہیں, سابق چیف جسٹس کا نام لے کے وہ جس طرح کی ریمارکس دے رہی ہیں, موجودہ عدلیہ کا نام لے کے وہ جس طرح کی بات کر رہی ہیں, اور سر عام وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ لاڈلا اور ان کو ہماری معزز جو جج صاحبان ہیں وہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی تو قانون حرکت میں آئے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو قانون کے تقاضے ہیں ان کو کسی ایک کے لیے ان کو کسی طرح رکھیں, دوسرے کے لیے کسی طرح رکھیں. تو میں یہی کہوں گا کہ لگ یہ رہا, بظاہر اشارے یہی ہیں کہ خان صاحب کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس کاسٹ پہ, کیا پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کے خلاف لیے جانے والے ایکشنز پہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتی ہے یا وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑی رہتی ہے. یہ کیلکولیشن کرنی بڑی ضروری ہے. اس کو ہمیں ایسے اندھیرے میں تیر نہیں چلانا کہ اندھیرے میں آپ نے تیر چلایا اور اس کے کنسیکوینسز ملک کے لیے کچھ اچھے نہ نکلیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی.
آپ عمران خان صاحب کا جو 2 دن پہلے کا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں، آپ اس صورتحال کو بھی دیکھیں، اور ریاستی ادارے وہ چاہے ہماری معزز عدالتیں ہیں یا ہمارا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہے، انہیں بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کہیں کیلکولیشن کر کے چیزوں کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیلکولیشن کر کے صورتحال کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ان حالات میں انصاف کا بول بالا اور توازن کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عمران خان پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہیں لاڈلی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے 3 اہم رہنماؤں کی توہین عدالت کے درخواستوں کو خارج کر دیا، تو کیا انہیں بھی لاڈلا کہا جائے گا؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ دوسرا سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے کہ اب لاڈلی کا لیبل کس کس پر لگنا چاہیے۔ جنرل صاحب کیا کہیں گے، اب لاڈلا کون کون ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ سب کے اپنے اپنے لاڈلے ہیں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری میں سپلٹ جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو یہ بات ڈھکی چھپی ہوتی تھی، صاف ظاہر ہے کہ سینئر ججز سینئر آفیسرز کے آپس میں کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ بالکل برسر بام آ گئی ہے، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور یہ پھر باقی ہائی کورٹس اور نیچے والی عدالتیں تو ویسے ہی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، تو یہ جو سپلٹ ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کیجولٹی انصاف ہوگا، کوئی کسی کا لاڈلا ہے، کوئی کسی کا لاڈلا ہے، اور وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عوام دیکھ نہیں رہی اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون کس کا لاڈلا ہے، کون کس کو ریلیف دیتا ہے، کس کو ریلیف نہیں دیتا ہے، تو اتنا بیوقوف نہ سمجھے عوام کو۔ عوام کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، عوام کے کان بھی کھلے ہیں، ان میں عقل بھی ہے، اور وہ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ان منطق کے زور پہ، اور دیکھنے جو چیزیں سامنے ایک طرفہ تماشا ہے، اور نہ تو اور دونوں سائیڈوں میں سے جو پولیٹیکل دھڑے ہیں کوئی عوام کی پذیرائی نہیں ہے۔ عوام یہ عدالتیں بھی اب عوام کی بات کہاں سنیں گی، ان کو تو اپنے ہی مطلب اسی سے فرصت نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ تمام ہمارا یہ نظام جو ہے ایک تماشا بن چکا ہے، اور تماشا بھی ایسا جو کہ سب پر یہاں ہے، حیرت ہے کہ یہ ملک پھر کیسے چلے گا، عوام کا کون خیال رکھے گا، پالیسیز کون بنائے گا، فارن پالیسی کون بنائے گا۔ اگر ایسے ہی کام چلتا رہا تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ نظام کسی طریقے سے اس کی ریپیئر کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، اور وہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو اور عوام کی تائید ہو اور اس کی اپنی سوچ بھی درست ہو، تب جا کے یہ معاملہ آگے چلے گا۔ جی نسیم صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے، بیانیہ تبدیل ہونا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جو اداروں کے سپلٹ کی بات آ رہی ہے نا، یہ اداروں کو کس نے پولیٹیسائز کیا ہے؟ جب بھی میرٹ کا قتل عام ہوگا اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، اور اداروں کو اسی لیے تباہ کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو بٹھایا جائے۔ اب آپ نے جن لوگوں کو نوکریاں دی، چھوٹی پوسٹ پہ لے کے آئے، آج وہ لوگ بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں سپلٹ نظر آ رہا ہے جو کہ آنے والے دنوں کے لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو ہمیں اپنے اداروں کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا کم کرنا چاہیے۔ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حدود و قیود میں رہیں، کیونکہ جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی بالکل صحیح بات تھی کہ ہمیں اپنے اداروں کے سربراہان پہ یا جو بڑی پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ان پہ اتنی زیادہ تنقید کھلے عام نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو الفاظ کا جو چناؤ ہو وہ بڑا بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ لازمی بات ہے آپ کو گریوینسز ہوتے ہیں، کبھی آپ کو کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، کبھی نہیں مل جاتا، کبھی کوئی ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ دوسروں کو سپورٹ کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس ملک کے اندر ایک بہترین آئین موجود ہے، اگر اس آئین اور قانون کے اوپر تمام لوگ مل کے عمل کریں گے تو میرے خیال سے پاکستان بھی ترقی کرے گا اور پاکستان میں امن و امان بھی آئے گا۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام سیاستدانوں کو، تمام ریاستی اداروں کو مل جل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے، اس معیشت کی گرتی ہوئی ساکھ کی وجہ سے مہنگائی اپنے عروج پہ چلی گئی ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، غریب اس وقت بہت برے حالات میں سے گزر رہا ہے، وہ تو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، لوگوں کے گھروں میں فاقے گزر رہے ہیں، بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، بل دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہماری اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے معاملات اس طرح کر دیے جاتے ہیں کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا، سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہی انتظار ہے کہ وہ گرفتار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک فوج ظفر موج جو وزیروں کی ہے
وہ آ کے عمران خان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بھائی خدا کے واسطے آپ اپنے جو پاکستانی ٹیکس پیئرز کے وسائل پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے کام کریں, آپ پاکستان کی گرتی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. 3.5 کروڑ سیلاب زدگان بے یاروں مددگار پڑے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے وہ باہر کے ملکوں کے دورے ہی نہیں ختم ہو رہے. تو جب تک ان تمام جب تک ان تمام معاملات کے اوپر گہری نظر نہیں ڈالے گی, سیریسنس کی ضرورت ہے. آپ الیکشن ملک میں کروائیں, وہ بھی ایک آئینی اور قانونی مطالبہ ہے. جب تک آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم زور زبردستی کے ساتھ تمام معاملات کو ٹھیک کر لیں گے, تو اب یہ پہلے والی عوام نہیں ہے جس وقت ایک پی ٹی وی اور ایک اخبار ہوتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, لوگوں کے پاس شعور بھی بہت زیادہ آ گیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں, اور اداروں پہ اتنی انگلی نہ اٹھائیں کہ ہمارے جو ہمسائے میں ملک بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پہ طفل تالیاں بجائی جائے اور ہماری جو کہی ہوئی باتیں ان کو وہاں پہ ریپیٹ کیا جائے. عوام باشعور ہو گئے ہیں اور ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب, آپ کی رائے چاہیں گے؟ جی دیکھیے, سارے معزز پینلسٹ نے بڑی درست بات کی ہے. سوال آپ کا بیسیکلی یہ تھا کہ کون کس کا لاڈلا اور اس وقت کیا ہے. دیکھیں اس وقت جو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں, میرا اپنا ایک اوپینین ہے, باقی لوگ اس کو شاید اگری کریں یا نہ کریں, کہ ایک جو بڑی پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صحیح معنوں میں نیوٹرل ہوئی ہے. باقی ٹھیک ہے عدلیہ کیا کر رہی ہے, کس جو کیسز ہیں جن کے اوپر جس طرح کے کیسز بنے ہوئے ہیں وہ ان کو بلا بھی رہے ہیں, نوٹسز بھی جا رہے ہیں, کہیں پلس ہے کہیں مائنس ہے, کسی جگہ کسی ایک کو لگتا ہے کہ اسے ریلیف مل رہا ہے, کسی جگہ اس کے اپوننٹ کو لگتا ہے کہ اسے ریلیف مل رہا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے جو چل رہی ہے, لیکن جو اس کے اندر جو مثبت چیز ہے جو ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس کو امپاور کر رہی ہے, اسٹرینتھن کر رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس سارے معاملے سے کنارہ کش ہو کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, وہ فلورش کر رہی ہیں, وہ آگے بڑھ رہی ہیں. ایک انتخابات کا معاملہ ہے, صحیح فرمایا انہوں نے کہ ایک جمہوری اور آئینی معاملہ ہے, اس کی طرف ملک کو جانا چاہیے. 30 اپریل پنجاب کے اوپر تاریخ آ چکی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کے لیے بھی آج گورنر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا, بلوا لیا انہوں نے مشاورت کے لیے, اس کی بھی تاریخ آ جائے گی. اور اگر سارے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن یہ ساری وہ چیزیں جو آئین پاکستان کے اندر اس کا واضح ایک طریقہ کار ہے, اور ہمیں اور آپ سب کو اسی نیریٹو کو سپورٹ کرنی چاہیے جو آئین ہمیں کہتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ایک بحث ہے کہ کون لاڈلا ہے اور کون لاڈلا نہیں ہے, یہ اس کے اندر جو خوشائند پہلو ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ ہمارا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے ایک جمہوری طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت جو ڈی جی آئی آئی ہیں جنرل ندیم انجم, ان کی ایک کریڈیبلٹی کو مانیں, ان کو اپریشیٹ کریں. سارے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اس ادارے کو بالکل بیک فٹ پہ لے آئے ہیں. سیاسی امور سے کے اندر کوئی ان کے فٹ پرنٹس نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ بھی کسی جگہ انوالومنٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے کسی کو لاڈلا کہنا, کسی کو لاڈلا نہ کہنا, یہ بحث اب کوئی اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے. اب جو بھی بات ہے وہ آئین کے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ملک کے جو کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے انتخابات کے بارے میں کہ وہ 90 دن میں ہونے چاہیے تو وہ ہونے چاہیے. پشاور کے باقی پنجاب کے اندر الیکشن کی تاریخ آ چکی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا کی تاریخ آنی چاہیے تاکہ یہ جو ایک ملک کے اندر ہجانی کیفیت ہے اس سے نکل کے خاتمہ ہو سکے, جو آئینی طریقے سے معاملات آگے بالکل ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس ساری بحث میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, سوال آپ کا یہ تھا کیا عمران خان کے گرد یہ تنگ کیا جا رہا ہے. ہم عمران خان کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے لگے کہ وہ ہو گیا تو وہ بڑا پاپولر ہے, اور بڑا پاپولر ہوگا تو ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. یہ بحث ہی نہیں ہے. میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ فساد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں جو تو بتا رہا ہوں کیا ہونے والا, کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں آئین یہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں آئین کو تو لپیٹ دیا گیا ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان نے لپیٹا, اس کے ایٹیٹیوڈ نے لپیٹا ہے. جب وہ پارلیمنٹ سے باہر ہی آیا تھا تب بھی آئین لپیٹا گیا تھا, وہ اس سے پہلے بھی بات کی جا سکتی. میں یہ بھی نہیں کہتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ لوگ الیکشن نہ کرا کے آئین کو لپیٹ دیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی صورتحال ہے, جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں, میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں, کیونکہ ہم ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, ہم پارٹیزن ہو چکے ہیں, ہم پولرائز ہو چکے ہیں. میں خود کو اپنے آپ کو اس ڈیوائڈ سے میں تنگ آ چکا ہوں. سچی بات یہ
ملک کی پڑی ہوئی ہے, ملک کے عوام کی پڑی ہوئی ہے. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں جی اس حکومت کی وجہ سے نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں پرانوں کی وجہ سے نہیں ملتی, وہ کوئی کہتا ہے 70 سال کا ملبہ ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں تو صرف آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت جو آپ کا دوسرا سوال بھی ہے وہ بھی پہلے سوال کا ایک تتمہ ہے. وہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو فیصلہ ساز ہیں, انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انف از انف. دیکھیں بات سنیں, قصہ یہ ہے کہ آپ صرف اس بات کو نہیں کرتے کہ ایک آپ آئی ایس آئی چیف کی بات کر رہے ہیں, وہ لے کے گیا آپ کے پاس کہ صاحب یہ میرا فرض ہے, میں ریکارڈ پیش کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے گھر تک جا رہا ہے اس کا پورا. آپ نے اس کو بدل دیا, اور پھر اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ وہ آرمی چیف نہ ہو. یہ ساری صورتحال اپنی جگہ رکھ دیں آپ. لیکن میں کہتا ہوں کہ عمران اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئے ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ عمران کو ایک قومی اثاثہ کہتا رہا ہوں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی پالیسیوں سے کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا, خاص طور پہ جب سے انہوں نے پارلیمنٹ چھوڑی ہے. اس سے پہلے ان کی معاشی حکمت عمل, جب اسد عمر آئے تھے تو میرے ان کے والد صاحب سے تعلقات تھے, بہت اچھے تعلقات ہیں جنرل عمر سے. وہ جب میں نوائے وقت کراچی کا ایڈیٹر تھا, میرے پاس ہر دوسرے تیسرے دن آ کے گپے لگایا کرتے تھے. ریڈیو ٹی وی کے پروگرام ہم اکٹھے کرتے تھے, بات چیت پہ وہ گاڑی چھوڑ دیتے تھے کہ میں اس کے ساتھ واپس جاؤں گا. بہت سے تعلقات تھے. میں اسد عمر کا بھی بڑا بتاؤں, لیکن میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ مینجمنٹ کا آدمی ہے, اس کو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور فنڈ مینیجرز کے خلاف ہوں کہ وہ اکانومی نہیں چلا سکتے, یہ کیا چلائے گا. ہم نے بالکل ملک کی معیشت کا حال برا کر دیا ہے. آج ٹیررزم کی اگلا سوال کریں گے, اس کا حال برا کر دیا ہے. ہم نے سیاست کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ملک کو. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں پاپولر ہیں, تو کیا انصاف نہ ہو؟ صحیح. اس لیے انصاف نہ ہو کہ ایک آدمی پاپولر ہے. صحیح. بھئی ایک آدمی کو عوام کے پاس جانے کے لیے کچھ باتوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے دنیا بھر میں. ہمارے آئین میں بھی صادق و امین کی بات ہے, کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. عظامت سنگین ہے تو آپ کو اس کا جواب عدالتوں میں دینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن میں یہ بحث کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ بحث کرنا ہی نہیں چاہتا. میں بحث صرف بات پوری سن لیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سوال آپ نے یہ اٹھایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہی رہا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, اور جو بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. لیکن جو ہو جائے گا اور جمہوریت کا اور آئین کا کیا بنے گا, اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, عرفان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس وہ سجاد میر صاحب کیونکہ بہت ہی سینئر ہیں, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت اس ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں. ان کے خلاف گورنمنٹ جو بھی ایکشن لے وہ یہ سوچ سمجھ کے لے کہ کہیں آپ حالات ٹھیک کرنے کے چکر میں مزید خرابی نہ پیدا کر دیں, کیونکہ اس وقت جو زمان پار کے حالات, اللہ نہ کرے کہ وہاں کوئی دوبارہ سے وہی حالات بن جائے جو آپ نے میناکر کرام کے باعث کیے, تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن پالیسی سازوں کا فیصلہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پالیسی سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. میں تو اطلاع دے رہا ہوں آپ کو, اور اسی سے اطلاع دے رہا ہوں جو اندازے ہو رہے ہیں, جو سامنے آ رہے ہیں. اچھی بات ہے, بری بات نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, حکومت کو جو قدم اٹھانا ہوگا بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بولان میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے بولان میں ہونے والے خودکش دھماکے کے حوالے سے, جس میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے نتیجے میں 9 پولیس اہلکار شہید ہو گئے, جبکہ 13 زخمی ہیں, اور ان میں بھی تشویشناک حالت میں پولیس اہلکار بتائے جا رہے ہیں. تو پھر اب بات کرتے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا. وہ صرف باتوں کی اور بیٹھکوں کی اور میٹنگز کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. نسیم صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو اپنا حکومت کی ترجیح ہے وہ تو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آج 10 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف فورس استعمال کی جا رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. نیشنل ایکشن پلان تو اتنی مربوط چیز بنی ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو جائے تو بڑے بہترین پاکستان میں حالات ہو سکتے ہیں. ابھی بھی مجھے اتنا اندازہ ہے, کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کئی دہشت گردی کی جو واقعات ہونے والے تھے ان کے روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا, لیکن پھر بھی لیکیج ہے, کہیں نہ کہیں سہولت کار موجود ہے. تو سب کو مل جل کے, جب میں نے پہلے بھی بات کی, کم از کم دہشت گردی کے اوپر تو کم از کم سب کو ایک جگہ مل جل کے بیٹھنا چاہیے, تاکہ پاکستان کو اگر لوگ اندر سے بھی کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری معیشت کے خلاف بھی چال چلی جا رہی ہے, تو یہ سب چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے سیاستدان, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نہ کوئی لائے عمل طے کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی, ایک بہت ہی اچھا پلان وہ بنا گیا ہے, اس کے اوپر عمل
عمل کرنا چاہیے, چاروں صوبوں کو, وفاق کو مل جل کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی جو حکومت ہے اس کی بھی تمام تر قوتیں جو ہے وہ ایک تو معیشت کی بحالی کی طرف اور دوسری دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کرنی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے بہت اس قسم کے واقعات ہوئے. اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہوتا ہے, پشاور کے اندر کتنا دردناک واقعہ ہوا ہے, اس کے علاوہ مسلسل بلوچستان کے اندر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, سندھ کے اندر ڈاکوؤں کا راج چل رہا ہے, دیہی علاقوں میں بھی اور شہری علاقوں میں بھی اور حکومتی علاقوں میں بھی. تو یہ خدا کے واسطے ان معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں, اپنے دورے کم کریں, اپنی تمام تر توجہ جو ہے پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے مرکوز کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. ترجیحات میں نیشنل الیکشن پلان کو سب سے اوپر رکھنا بہت ضروری ہے. عرفان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, میں کیونکہ بلوچستان میں رہا ہوں اور مجھے یہ جو علاقہ ہے کچھی اور بولان کا, اس کی بڑی ڈیٹیل انسائٹ ہے. بیسیکلی یہ وہ علاقہ ہے جہاں ماضی میں دہشت گرد جو ٹرین کی پٹری کے اوپر بم بلاسٹ کرتے رہتے تھے, سوئی گیس کی لائنز کو اڑا دیتے تھے, یہ وہ علاقہ ہے. اس علاقے میں افسی بلوچستان نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. یہاں بڑے آپریشنز ہوئے ہیں اور وہ ٹیررسٹ گروپ نیٹ ورک جو یہاں ایگزسٹ کرتا تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ علاقہ اس وقت بلوچستان کے پرامنترین علاقوں میں سے ایک ہے جہاں آج یہ خودکش حملہ ہوا ہے. اس علاقے کے اندر جو پولیٹیکل ڈومین ہے اور جو اس کا قبائلی انفلوئنس ہے, وہ یہاں شہید سراج رئیسانی اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اس علاقے کی یوتھ کو, اس علاقے کی پبلک کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائی ہارڈ پاکستانی ہیں, بڑے پیٹریوٹک لوگ ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب جو آج واقع ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے بیسیکلی, یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں تو چلیں ہم اپنے لوگوں کو بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی اداروں کی نیگلیجنس ہے یا ہم باقی الزامات تو دے دیتے ہیں, لیکن ہم ایک بہت بڑے جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر نہیں جاتے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر ہارڈ کور ٹیررسٹ جو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد تھے وہ ایک اٹیک کے اندر مارے گئے. یہ کب ہوا کہ جس دن آپ کا پاکستان کا اعلیٰ سطح کا سفارتی ڈیلیگیشن گیا, جس میں خواجہ آصف تھے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, جس میں ڈی جی آئی سی جنرل ندیم انجم تھے. یہ افغان حکومت کے ساتھ ملے, انہوں نے افغانستان کی گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ بھائی یہ تمہاری سرزمین سے یہ چند ٹیررسٹ ہیں جو ہمارے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو روکیں. اور آپ نے دیکھا کہ اگلے ہی دن افغان طالبان نے یا وہاں کی سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ کی نشاندہی کے اوپر وہاں ایکشن کیا. تو ٹیررزم اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹیررسٹ بڑھ رہے ہیں, کوئی ٹیررسٹ نہیں بڑھ رہا. وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. ہندوستان کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو بلوچستان کے اندر تھی اس کو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بڑے کمال مہارت کے ساتھ نیوٹرلائز کیا ہے اور بلوچستان اب امن کے سفر کی طرف گامزن ہے. یہ گنے چنے جو ٹیررسٹ رہ گئے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ نہیں ہوں گے. میرا یہ خیال ہے کہ میں کیونکہ بلوچستان کے حالات کو بڑا گہرائی سے جانتا ہوں, میں نے نیشنل اسکرین کے اوپر 250 سے زیادہ بلوچستان کے اوپر ٹی وی پروگرام کیے ہیں. وہاں کے لوگ, وہاں کا نیریٹو, وہاں کی قبائلی عمائدین, وہ سارے کے سارے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گنے چنے واقعات ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ایز اے نیشن اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمارے میڈیا کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمارے اوپینین میکرز کو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس میں کوئی اب اوپن سیکرٹ ہے کہ کلبھوشن یادو اور اس کا نیٹ ورک بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں تھا. اب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ بلیو ہے کہ جس طرح بلوچستان کے اندر یہ جو پچھلے عرصے کے اندر جس طرح کام ہوا ہے اور جو افغانستان میں ان کے جو ٹھکانے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے افغان گورنمنٹ کو بتایا گیا, اس کے بہت دور رس نتائج برآمد ہوں گے اور یہ جو گنے چنے واقعات ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, سجاد میر صاحب آپ کا تجزیہ چاہیں گے؟ بہت اچھا عمدہ بات کی انہوں نے اور بہت اچھا تجزیہ کیا اس کا صورتحال کا. یقینی بات ایسی ہے, دیکھیے ہماری صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے سیکورٹی کا بجٹ بھی کم کرنا پڑا ہے اور سیکورٹی کے اداروں نے رضاکارانہ طور پر اس کو تسلیم بھی کیا ہے. وہ تو خیر تسلیم کریں گے, اچھی بات ہے, لیکن قصہ یہ ہے کہ یہ ساری جنگ لڑی جاتی ہے, وسائل کے ساتھ لڑی جاتی ہے. ہمارے وسائل بھی کم ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا اگر عزم پختہ ہو تو یقینی طور پر ہم ان سے نپٹ لیں گے. یہ سر اٹھا رہے ہیں, تو میں آپ کہوں جی پرانی خارجہ پالیسی کا تعلق تھا جو ہم ہاؤس ان آرڈر کر رہے تھے, یہ عمران نے نہیں کہا تھا, خواجہ آصف نے بھی کہا تھا. یعنی ایک نیریٹو چل پڑتا ہے تو چل پڑتا ہے, بات کرتے ہیں, حکومتوں کو تعلق نہیں ہوتا.
अफगान पॉलिसी के बारे में हमने जगह जगह ठोकरें खाई हैं, और टेररिज्म के बारे में हम जक्सू हुए थे, फिर हम उस पर पूरी तरह अमल भी शायद नहीं कर सके, या अगर कर सके हैं तो कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं। कि सब मुख्तसर ये है कि ये सारी जो सूरत हाल है इस पर काबू पाया जा सकता है। हमें अंदरूनी लड़ाइयों ने, अंदरूनी तसादम ने, अंदरूनी डिवाइड ने बहुत बांट रखा है एक दूसरे को, और हम एक दूसरे का इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी इदारे अभी भी देख रहे हैं। देखिए, इल्ज़ाम तो अब ये तक लग रहे हैं कि डॉलर जा रहा है, और वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि वो सिक्योरिटी गाड़ियों में गया है, कोई कहता है बोरियां भर भर के जा रहा है। और भाई बॉर्डर का मसला आ गया, बॉर्डर पे रेट क्या है IMF कहता है वो मुकर्रर करो, जो कराची और इस्लामाबाद में वो मुकर्रर ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। अंदर से कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पे सब अदारे गौर भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में सख्त एक्शन भी होने वाला है, हर तरफ से, हर जगह से, हर एक के खिलाफ जो इसका जिम्मेदार हो। ठीक है, जनरल नईम साहब आप क्या कहेंगे? जी, पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला उनकी दे। देखिए, जब आप किसी जंग में हो, जैसे कि हमें पता है कि सभी मानते हैं कि हाइब्रिड वॉर किस्म की चीज़ हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो जहां आप दुश्मन को 3 मुक्के मारते हैं तो एक आपको भी लग जाता है, और जब वो लग जाए तो फिर ऐसा नहीं किया जाता कि आप अपने बॉक्सर को जो है ना उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दें, जो कुछ कहें। वो आपका बॉक्सर वही है, उसी ने आपको बचाना है, उसी ने जो आपके मद्दे मुकाबल बॉक्सर है उसको चित करना, और इंशाल्लाह होगा। सही कह रहे हैं भाई मीर साहब भी और पहले भी कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डेलीगेशन पाकिस्तान में आता है तो ये BLA और TTP ज्यादा फाल होने की कोशिश करते हैं, जिससे ये भी पता चलता है कि हमारे दुश्मन हमें अंडरमाइन करने की जो कोशिशें हैं उसमें वो लगातार लगे रहते हैं। तो इंशाल्लाह पहली बात तो ये है कि ये उस लेवल का अफरियत नहीं है जिस पर हमने पहले काबू पाया है, उससे कम लेवल का है, लेकिन हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए पहले भी जब इस पर काबू पाया गया था तो उसके बाद जरूरत इस बात की थी कि पॉलिटिकल ओनरशिप ली जाती। जब आपने फाटा का इलाका और ये खाली करवा लिया दहशत गर्दों से, तो उसके बाद वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट वर्क शुरू होने चाहिए थे। जब बातचीत की अब बात आए तो बातचीत उनको करनी चाहिए जिनको जो बातचीत के एक्सपर्ट हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम हर काम फौज के हवाले कर देते हैं कि आप यहाँ सड़कें भी बनाएं, आप यहाँ डेवलपमेंट भी करें, आप उनसे बातचीत भी करें। और शायद फौज का भी थोड़ा सा इतना कसूर जरूर है कि वो ये बात मान जाते हैं कि हम करने लगते हैं। तो फौज मावनत में जरूर रहे, फौज अपने काम में ताक है और अच्छा करती है। और ये सही कहा भाई ने, जो हमले उनको वो नाकाम कर देते हैं तो एक आध हो भी जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि कहना चाहिए कि जी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। और अगर किसी का कसूर निकले तो उसको सजा भी देनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप रिंग में हो तो आपको भी कभी मार पड़ जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने बॉक्सर के साथ खड़े रहते हैं। हमें अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े रहना है, हमें अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ खड़े रहना है, और इंशाल्लाह हम इस पे काबू पा जाएंगे। और ये एक सबका मिलकर करने का काम है, ये हाइब्रिड एनवायरनमेंट है। इसमें सही कह रहे हैं कि अगर इस किस्म की इकोनॉमी के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकली ओनरशिप और इंटेलिजेंस अपना काम करे, फौज अपना काम करे, इंशाल्लाह हम इस कुल्ज़ खून से पार कर लेंगे इसको, हम अल्लाह के फजल करम से। हमें अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना है, और हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े भी हैं। नसीम सिद्दीकी, इरफान अशरफ, सज्जाद मीर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।